प्रोफेसर अहमद अली खान, आप दुनिया के कौन से लीडर्स और पॉलिटिकल एंटिटीज से या दुनिया के हुक्मरानों से मिले हैं? नहीं, पर्सनली तो बहुत कम लोगों से मुलाकात हुई। उसमें ये पाकिस्तान का मैं ज़िक्र कर सकता हूँ कि 1976 में जब मैं यहाँ अप्लाई किया था, मैंने अपनी खिदमत पेश किए सिंध गवर्नमेंट को। फिर भुट्टो साहब मुझको बुलाया, यहाँ पर इनवाइट किए और बोले कि देखो, अगर पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तुम शहर में रहकर क्या करोगे? तुम ऑक्सफर्ड में पढ़ा है, कैम्ब्रिज में पढ़ा है, तो मेरे देश, मेरे गांव जाओ, लाड़काना में, वहाँ पर तुम खुद भी ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया ना? खुद भी ऑक्सफोर्ड के माशाल्लाह, बर्कले पढ़ के आया। ऑक्सफोर्ड के वो ज़हीन तलबा में थे। और उसके बाद उनकी बेटी जो थी अपना बेनज़ीर जो थी, वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट थी। हाँ। जो हर एक का अपना बहुत बड़ा ऑनर है, जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं उसके ऑक्सफोर्ड यूनियन के, सब प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। इतना हाई इसका वैल्यू थी उसमें। ये तो भुट्टो साहब ने आपको कहा लाड़काना में जाएं? और हाँ, उन्होंने कहा कि आप लाड़काना में जाइए। अब वहाँ जाकर मेरे उसमें गांव में उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करें। फिर गया मैं लाड़काना में। उस ज़माने में कुछ डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ था, कोई साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी नहीं था उस वक्त। और जब गया मैं, वहाँ नफ्सियाती मरीज़ जो थे वो जेलों में बन रहते थे, बिहाइंड द बार्स एक्चुअली। कोई उनके लिए जंजीरों में बांधा जाता था, जंजीरों में बांधा जाता था, यानी तो जेल के पीछे। फिर मैं अपना डिपार्टमेंट अपना इस्टेब्लिश किया है वहाँ पर। उस ज़माने में हेल्थ सेक्रेटरी अपना अंसारी साहब हुआ करते थे, अली मोहम्मद अंसारी साहब। अली मोहम्मद, मेरे टीचर भी, उस्ताद भी अभी हयात है। जी हाँ, माशाल्लाह से, माशाल्लाह। तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर इस तरीके से हमने जो मरीज़ थे जेलों में पीछे जो बंद थे, उनको हमने अपना लेके आए, डिपार्टमेंट ने एडमिट किया, एसेस किया, डायग्नोसिस की, तशख़ीस की, उसके बाद उनका इलाज किया। तो उनमें से जो मेजॉरिटी थे 75 to 80% वो ठीक हो गए। वेरी गुड। चले गए वो लोग। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी उस ज़माने में, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक है वो हर दूसरा तीसरा मरीज़ जो हम आउट पेशेंट में देख रहे थे, उसके खोपड़ी में ना एक किस्म का सुराख था सर में। तो एक नई चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि ये चीज़ हम तो इंग्लिस्तान में नहीं देखे थे। फिर देखा, 5 को देखा, 10 को देखा, 20 को, तो उसमें से एटलीस्ट 75%। तो फिर हमने पूछा उन लोगों से क्या बात है, क्या है? तो उनके फिर पेरेंट्स ने बताया कि भाई देखो, बात ये थी कि हम इसको ज़हनी मर्ज़ था, और हम वहाँ लेके गए थे अपना 100 मील्स दूर एक जगह थी गाँव लाड़काना में, और वहाँ पर वो थे इनके जो, हाँ यहीं पर लाड़काना से आगे थोड़ी दूर, उसकी जगह का मुझे नाम याद नहीं, 100 माइल्स के करीब। तो वो एक कोएक्स के टोसट वहाँ पर थे, हकीम टाइप के जो। तो वहाँ अपने मरीज़ों को लेके आते थे लोग, पूरी फैमिली को एडमिट कर लेते थे। एडमिट करने के बाद फिर वो अपना फैमिली को भी रेस्ट मिल जाता था, दूसरे मरीज़ को फिर ले आकर वो मान देते थे जंजीरों वगैरह से। मैंने तस्वीर लिए सब, उसको मैंने वर्ल्ड कांग्रेस में भी प्रेजेंट किया था हवाई में, ये पेपर जो है। और फिर इस तरह से जो अक्सर जो मरीज़ थे उसको फिर जाके डमिंग करते थे, जो लोहे के जो होते थे बड़े बड़े वो शार्प, उसको गरम करके आग में वो ऐसा बर करते थे, सुराख करते थे। तो उनके फिर हमने उससे बात की, जो उनका चीफ था। तो पहले तो वो नहीं हमसे कोऑपरेट नहीं किया, उसने कहा कि नहीं आप क्यों आए, आप तस्वीर नहीं ले सकते। तो हमने कहा देखिए हम कुछ सीखना चाह रहे हैं आपके योर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि वो हमारे लिए नई चीज़ है। फिर उस पर उसने अलाउ किया, तो इस तरह से हमने कुछ रिकॉर्डिंग की। लेकिन जो डमिंग का जो था, किस तरह से सुराख करते हैं, उसको उसने देखने दिया, लेकिन रिकॉर्ड करने नहीं दिया वो चीज़। तो वो था, उससे उनका कॉन्सेप्ट ये था कि मेंटल इलनेस जो ज़हनी अमराज जो होते हैं वो यहाँ पेट से जाते हैं, जाकर अब यहाँ दिमाग पे फिर उसको मुतासर करते हैं। उसको जब तक कि आप सुराख करके नहीं निकालेंगे, जब तक मर्ज़ ठीक नहीं हो सकता। तो वो कॉन्सेप्ट था जो कि गलत है। फिर इस तरीके से वो चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हुआ, और डिपार्टमेंट माशाल्लाह थे अब काफ़ी एडवांस हो गए, हम बता रहे थे। आज सेक्रेटरी जी
اس کی سچویشن ورلڈ اور کیا ہے؟ It's a very promising branch. It's a brain sciences developing over here, everything, you know about brain discoveries, innovation, new type of training, how different types of alternative methods of treatment آئے. آپ جو کہتے ہیں کہ جیسا ہم نے کہا کہ good parenting can prevent mental illness. صرف دوا کی وجہ سے نہیں، آپ دوسرے طریقے سے بھی آپ ذہنی امراض کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بچے کی پرورش اچھی طرح کریں تو اس کی صحت بھی ٹھیک ہوگی اور اس طریقے سے آگے چل کر وہ کامیاب زندگی گزار سکے گا. اور اس طریقے سے یہ ہم اس میں ڈیولپمنٹ ہے. سچ اے پرومسنگ فیلڈ. آئی تھنک دا امپورٹنٹ تھنگ ان سائیکائٹری یہ ہے کہ تشخیص ضروری ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ مرض پر تشخیص ہو، پھر اس کا علاج ہو. تو یہاں پر زیادہ ایشوز ہیں جو کہ تشخیص کرنے میں یہاں پر ڈاکٹرس یہاں کے زیادہ دوا استعمال کرتے ہیں، جس کے میں فیور میں نہیں ہوں، اس لیے کہ ڈرگس اور نو پینیسیاز مرض ہو تشخیص کریں. پھر دین جیسا کہا کہ جو آدمی ہے نا بایولوجیکل اسپیکٹس ہیں اس کو دیکھیں، سائیکالوجیکل اسپیکٹ دیکھیں، اس کو ڈٹرمن کریں. پھر سوشل اسپیکٹ دیکھیں، پھر ریلیجیس اسپیکٹس جو ہے نا اس کو بھی دیکھیں. ہیو اے کمبائنڈ تھراپی. اب یہ رائل کالج آف سائیکائٹری سے کہتا ہے کہ گڈ ریلیجیس پریکٹسز اور کلچرل کمپیٹنس از ویری امپورٹنٹ. ابھی ریسنٹلی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اب اسی پہ کلچر اور ریلیجن پہ. سندھی کلچر ہے ہمارا، تو آپ اس کو سمجھیے. تو اب ڈاکٹرس کی نئی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے اس مہینے سے وہاں پر. تو ڈاکٹرس کی ذمہ داری ہوگی کہ دے نیڈ ٹو بی کلچرلی کمپیٹنٹ، کہ ان کو کلچر انڈرسٹینڈنگ ہو. یہاں پر ایشوز جیسے ہے وانی ہے، سوارا ہے، کارا کوری ہے، قرآنک میریجز، کاروکاری، برائڈل میریجز، تو وہ چیزوں کو سمجھیں. سندھ کے جو ہے کلچرل اسپیکٹس کو سمجھیں. کہیں اور کام کریں تو وہاں کے لوکل اسپیکٹ کو سمجھیں. پھر اس طریقے سے پلان ہے، لائن آف ٹریٹمنٹ، میرج کریں. اب دواؤں سے آپ ساس بہو کے جھگڑے دور کرتے. بتائیے یہاں پر ایشوز ہیں، ساس بہو کے جھگڑے کیسے دور کریں؟ ساس بہو کو زہر دیا جا سکتا ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ٹریننگ اور پراپر ایمفیسس کہ اٹ از اے ہولسٹک. یہاں آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ پاکستان اس طرف جا رہا ہے یا اسٹیٹک؟ نہیں، ہمارے پاس جیسے سیکریٹری ڈپارٹمنٹ. آپ پاکستان پہ بات کریں، جی ہاں، کون سے لوگوں نے یہاں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس فیلڈ میں، سائیکائٹری کی فیلڈ میں، اور کون سے بڑے سائیکائٹرسٹ ادھر رہے ہیں، وہ ان سب کو آپ ریکگنائز بھی کریں. جی بالکل بالکل. مطلب وہ جو لوگوں کو زنجیر نہیں باندھتے تھے، جی جو لوگوں کو سیڈیٹ نہیں کرتے تھے چیزوں کو دور رکھنے کے لیے، لیکن علاج کرتے تھے، بیہیویئرل سائنٹسٹ ہوتے تھے، یہ یہاں کون ہے؟ میں اپنے کولیگس پہ نہیں کریٹیسائز کروں، اس لیے کہ دے آل ہیو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ڈیولپمنٹ آف سائیکائٹری. جو ایک دن کا کام تھوڑی ہے. 1960 سے پھر میں آتے رہا ہوں یہاں پر ایز اے وزٹنگ پروفیسر بتایا ہوں. پھر جناح ہاسپٹل، پھر وہاں ذکی حسن ہے، ہارون صاحب، پھر اور بھی بڑے یہاں پر. اس کے بعد اب وہ آئے اپنا آفریدی صاحب، از ناؤ دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستان سائیکائٹری سوسائٹی. از ون آف دا جینیسز، دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. دوسری طرف حیدرآباد سے میں ہمارے ہیں معین انصاری صاحب، ریمارکیبل اپنا اپروچ ہے. پھر وہاں پر ہیں انور علی پوٹو، ہاں لندن سے پڑھ کے آئے. جی ہاں یہ ہیں. اور اس کے ساتھ پھر وہ پرانے زمانے کے مبشر وغیرہ. تو یہ دے آل آر گریٹ پیپل اور دے میڈ ٹریمنڈس کنٹریبیوشن. انہوں نے سائیکائٹری آگے بڑھایا. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ کہ جو میں نے ڈرگس کی انجریز کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ میرا پرسنل، چونکہ میں نے اس کو کلوزلی واچ کیا ہے ڈرگس کو، کہ کیسے ڈرگس کین ڈو ڈیمیج اگر اف یو پرسکرائب وداؤٹ اینی ریزن. دے آر نو پینیسیاز. اٹ ہیز ٹو بی اے سسٹم آف مینجمنٹ، ہولسٹک اپروچ ہو. کچھ یہ کریں آپ، کچھ سوشل اسپیکٹ دور کریں، پورا پیکیج پیکیج کریں. کچھ اسپریچول اسپیکٹ لے کے آئیے. اب کالج آف سائیکائٹری جو ایتھسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیجن کلچرل پریکٹس کو لے کے آئیے. گڈ ٹریننگ ڈاکٹرس کی اب چینج ہونے والی ہے. جیسے میں نے کہا یہاں بھی وہی ٹریننگ لے کے آئیے کہ ڈاکٹرز جو ہیں، سائیکائٹرسٹ جو ہیں، وہ مریضوں کو ساتھ رکھیں اور ان کو جو آپ ٹریٹمنٹ جو پلان کریں اس میں مریضوں کو انوالو کریں تاکہ شیئرڈ ڈیسیشن ہو. ہیومن رائٹس. تو اس سلسلے میں ابھی جب کلچر کی امپارٹنس
یا دوسرے جو ہمارے سینچریز اولڈ ڈوئنگس ہیں جن کو پہلے نہیں مانا جاتا تھا اور آدمی شیلف یا سائڈ پہ رکھتا تھا، ابھی کلچر کی امپارٹنس بڑھ گئی، ساتھ بیٹھنے کی بڑھ گئی، کچہری کرنے کی بڑھ گئی، اور ایک دوسرے کے دکھ درد ایک دوسرے کو سنانے کی بات بڑھ گئی. پہلے تو ہم انڈیویجولسٹک ہوتے جا رہے تھے نا، ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے. تو اب چونکہ سیکائٹری اس طرف جا رہی ہے تو پاکستان بھی اس طرف جا رہا ہے یا نہیں؟ اس طرف کی اسٹڈی ہے یہاں؟ ہاں، اسٹڈیز تو یہاں پر کیے ہیں لوگ، لیکن میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ پاکستان ابھی سیکائٹری میں بہت پیچھے ہے. اس کو آگے بڑھنا ہے اور نئی ٹائپ آف تھراپیز اور ویز آف اپنا ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز کو لینا ہے. کیونکہ میں نے انیلائز کیا ہے کہ ہمارے قوم کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے جو ہمارے ٹائم سے ڈفرینٹ ہے، بیکاز ویریس ریزنس. نہیں، وہ تو ایک تو ٹائم ہے نا، آپ ٹائم ڈفرینٹ کے ہیں، ٹائم ڈفرینس ہے، ملٹیپل چینجز ہے، گورنمنٹ چینجز ہے، بریک اپ آف پاکستان اینڈ آل دوز تھنگ. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب کی جو سائیکالوجی ہماری نیشن کی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو کلاسیفائی دس ایز اے، جو میں دیکھتا ہوں عام کو، دے آر سائیکالوجیکلی کنفیوزڈ، پولیٹیکلی بیولڈرڈ، انٹلیکچولی کالونائزڈ اینڈ فائنینشلی امپیریلائزڈ. So what I am saying, Pakistan nation which is stand at the crossroad of advanced science and technology of which they are not the part of it. تو اس طریقے سے پھر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، کتاب کہاں ہے صاحب کتاب نہیں. کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دیکھاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر گوشہ ہے گندم کو جلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. میں یہی کہہ رہا تھا، میں نے جو پیپر پڑھا تھا ابھی اور سائیکیٹرک، اس میں پروڈیوسنگ بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ ڈاکٹرس ایٹ لیاقت، کیا کرنا ہے، کیسے امپیکٹ کرنا ہے، کیسے چینجز لانا ہے، اس میں یہ چیزیں کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا. اور مریضوں سے پوچھنا پڑے گا، جو کہاں کہ کسی نے کہا کہ نادان ہے بدنوں سے خدا مانگ رہے ہیں، جلتے ہوئے سورج سے گھٹا مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا پوچھو تو کوئی ان سے یہ کیا مانگ رہے ہیں، پوچھو، جاؤ، شیئر ڈیسیشن. دیٹ از دا فیوچر آف سائیکیٹری. دس از ہاؤ اٹ ہیز ٹو چینج، دے ول ہیو ٹو چینج. تو آج تھا بہت امپورٹنٹ اپنا ڈسکشن تھا کریم صاحب سے، خواجہ صاحب، کریم خواجہ، وہ بھی لیاقت کے ہمارے ہیں گریجویٹس، اپنا اور گل صاحب سے بھی. پھر انہوں نے ایک ایکٹ پاس کرایا ہے ادھر، اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی بات ہے. کیونکہ شروع میں ہی ہوتا تھا کہ جو بھی ہمارے ڈپریس پیشنٹ تھے، سوسائڈل پیشنٹ تھے، جب یہ اٹیمپٹ کرتے تھے تو ان کو نہ قید میں ڈالتے تھے، پکڑ کے پاگل سمجھ کے باندھ لو، بجائے ان کے علاج کرنے کے. تو اب یہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ آنے سے کہ سیفٹی ہے، اسسمنٹ ہے، دے ہیو براٹ ہیومینٹی انٹو پرسپیکٹیو. تو اٹس گریٹ کنٹریبیوشن ٹو سائنس، سوسائٹی اینڈ سویلائزیشن. ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں انگلینڈ، اور ایز اے پریزیڈنٹ آف برین ٹرسٹ، جس کا میں ریجنل پریزیڈنٹ ہوں، اور آئی ایم آلسو وائس ڈین آف بزان گلوبل اکیڈمی. آئی ایم آلسو ریپرزینٹنگ انسٹیٹیوٹ آف برین سائنسز اینڈ ہیومن نیوٹریشن، جو امپیریل کالج کا ہے، ورلڈ کا فیمس امپیریل کالج سارے اس میں. تو ہم ان کو انوائٹ کریں گے، خواجہ صاحب کو لندن انوائٹ کریں گے، اور وی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو آنر ہم وتھ ایویسینا گولڈ میڈل. تو آپ کی خبر ان تک پہنچا دیجیے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج کے ینگ بچے کو جو ٹین ایج ہے اور آگے اس کو بڑھنا ہے کیریئر کے لیے، تو اس کی مائنڈ اور برین کی ہیلتھ کے لیے آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ یہ کام ضروری ہے؟ ان کو لائف چینج کرنا پڑے گا. دے ہیو ٹو بی اے ڈفرینٹ ٹائپ آف لائف اسٹائل، ہارڈ ورک، ٹائم فیکٹر کو کرنا ہے، اور ان کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکٹ پروڈیوس کرنا ہے. جو انٹرنیٹ کا جو کانسیپٹس ہے، جو ہمارے میجر ایشوز جو ہمارے ینگسٹرز کو آ رہے ہیں،
جس کو میں کہتا ہوں لہو مجھ کو رلاتا ہے جوانوں کی تناسا نہیں، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. لیکن یہی چیزیں کہ اس لیے کہ سیریس ایشوز ہیں. آج ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں اس وقت نیئرلی 20 ملین پیپل ہے جس کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں. 34% آف پاکستانی پاپولیشن سفر فرام مینٹل ہیلتھ پرابلم، ذہنی مرض ہے. 1 in 4 Pakistanis, they have got suffering from mental health problem. Every other household has got a person who takes tranquilizers, دوائیں لیتے ہیں, رائٹلی اور رانگلی لیتے ہیں, نیند کی گولیاں. ایوری 4th person کے ساتھ سائیکوسومیٹک ایشوز ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو موسٹ آف دی مینٹل النیس جو ہے, ذہنی امراض جو ہوتے ہیں, شروع ہوتے ہیں 15 سال سے پہلے. جو میں گڈ پیرنٹنگ کا ذکر کیوں کر رہا ہوں, اس لیے اگر 75% جو مرض ہے ذہنی امراض اگر 15 سال سے پہلے شروع ہوتے ہیں تو ماں کا اس میں بہت بڑا پارٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہینڈ دیٹ راکس دا کریڈل رولز دا ورلڈ. میں نے ان سے کہا تھا ہمارے ڈاکٹرس کو بھی کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں, دنیا کی عزت تم سے ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے. پیرنٹس کو کہا کہ ڈونٹ سیو ٹو دیم, اسپیکٹ فار دیم برنگس آف مرسی. قرآن 1400 سال پہلے گیا ہے. رائل کالج سیکریٹری سے دوبارہ ہم کو ایتھیسٹ ہم کو ریمائنڈ کرائیں کہ برنگ گڈ ریلیجیس پریکٹسز. وہ کہہ رہے ہیں کہ برنگ گڈ پیرنٹنگ, رائل کالج کریکٹ پیرنٹنگ. تو جب آپ گڈ پیرنٹنگ سے ذہنی امراض کو روک سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کر. میں نے آپ کو اگزامپل دی, جب میں آکسفورڈ میں تھا لوگوں نے پوچھا, اس نے پوچھا کہ تم سگریٹ کیوں نہیں پیتے. میں نے کہا میں نے اپنے باپ کو کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا. بتائیے تو کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم میں. تو یہ ہے کہ یہ چیز کہنا ہے کہ ینگسٹرس کو کہ اچھا, جب آپ کوئین وکٹوریہ سے ملے بکنگ پیلس, ہاں بکنگ پیلس میں, تو آپ کے جذبات کیا تھے؟ بہت بڑا آنر تھا گیٹنگ اے انویٹیشن لیٹر فرام ہر میسج آف کوئین. تو ہمارے وائف نے کہا یہ پتہ غلط ہوگا, شاید کسی اور کا ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا. تو وہ بھی سکائٹرسٹ ہیں, شی از اے ویری گڈ سکائٹرسٹ. اس لیے کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں نا ہسبینڈس زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہمارے جو کنٹریبیوشن ہے وائفس کا. اب جو ہم ساری دنیا گھومتے پھرتے ہیں, اس کے پیچھے کتنا بڑا ہاتھ ہے. اب میں یہاں پر ہوں, کون گھر چلا رہا ہے, یہ پیچھے کون سنبھالے ہوئے ہے پورا. تو بیہائنڈ دیٹس اے ٹیم ورک, بیہائنڈ دا سکسیس آف ایوری مین آئی شوڈ سے وومن. تو یہ ہے اتنا بڑا رول ہے, ہینڈ دیٹ راکس دا کریڈل. اس طرح سے دا وائف کا ہے. وہی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنا بچہ جو سیکھتا ہے امیڈیٹلی امپرنٹنگ وغیرہ سون آفٹر اپنے اسٹارٹ فرام 5 ایئرس ہے, اس سے 15 سال سے پہلے آپ بچے کو اچھی طرح سے دیں. جیسا میں نے کہا نا, جیسا ہمارے والدہ نے کہا کہ بیٹا گھبراتے کیوں ہو تم, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو دیکھ بھال کرنے تیار کیا ہوں, وہ کیا ہے. حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. میں کریٹر جب کہہ رہا ہے کہ جب وہ دیکھ بھال کرے گا تو ان کو پریشانی کس بات کی ہے. اقبال کے شاہین بنو, آگے پڑھو اور پردم رہو, تم دی باد مخالف سے مت گھبراؤ. آخری سوال پوچھ رہا ہوں جی, بلکہ 2 سوال پوچھ رہا ہوں. جی. ویمن ایجوکیشن کے سوا پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ ویمن کے ایجوکیشن بالکل ترقی کر سکتا ہے جب آپ کا سندھ بے نظیر کو پیدا کر سکتا ہے. نہیں, وہ ایجوکیٹڈ تھی تو آپ اس کے پیچھے سوچنا ہے کہ وہ ایجوکیشن کیسے بنی, کیسے حاصل کی, اس کے پیچھے پیرنٹس کا کیا رول تھا. آئی تھنک اٹ کمز ڈاؤن ٹو آئی تھنک گڈ پیرنٹنگ, اور آئی تھنک اٹس اے میجر فیکٹر. جیسے ہم نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا, آگے بڑھایا ہے, اس میں پیرنٹل رول, اگر پیرنٹ اپنے رول کو سمجھیں تو اس میں میجورٹی آف دا النیسز جو جینیٹک ڈس آرڈرس ہیں, فیملی جو ڈس آرڈرس ہیں, دے ول کیپ آن ہیپننگ. اس کو تو آپ دوا سے اوائڈ نہیں کر سکتے, اس کو ایسے تو لاجسٹک ہے, لیکن اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں.
یہ کریں. تو بریفلی میں یہ ہے کہ ویمن کا رول بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگین اٹ گوز بیک ٹو اوور پروفٹ کے زمانے سے. اب بی بی خدیجہ کا رول کوئی نہیں ڈسکس کرتا. بی بی خدیجہ کا رول لیڈرشپ پروڈیوس کرے. میں کہتا ہوں اپنے ویمن سے 1400 سال پہلے وہ نہ ہوتی تو پورے سیریا کے شاید بچ بھی نہیں سکتے. رسول اکرم کو انہوں نے رکھا, بچایا انہوں نے, پہ شادی کا ان کو دیا. سو دیٹ لیڈرشپ, بی بی خدیجہ کی لیڈرشپ سے آگے بڑھیں اور اس طریقے سے چینجز لا سکتے ہیں. اور ویمن کا بہت بڑا رول ہے. دین اٹ کمس ڈاؤن ٹو پارٹنرشپ. ریئلی آپ پورا بوجھ عورت پہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں, اور مرد کو بھی حصہ لینا ہے. اور دے شوڈ ڈو مور, آئی تھنک دے شوڈ بی مور ایکٹیو. جس طرح سے مجھے کھانے پکانے کا مجھے شوق ہے. میں پڑھتا ہوں جب بھی جا کے کچھ اپنی مرضی سے جو ہے میں پکا لیتا ہوں. آئی ریگارڈ دس ایز تھیراپی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ شادی کے کانٹریکٹ میں تھوڑا بہت ایسا ہونا چاہیے کہ مرد کو کچھ نہ کچھ کھانا پکانا آنا چاہیے. آپ کی 82 برس عمر ہے جی. آج بھی پڑھتے ہیں آپ؟ میں ریگولرلی پڑھتا ہوں. ریگولر. لرننگ نیور اسٹاپس. نیور اسٹاپ. یہ ختم نہیں ہوتی. جب کسی دن نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے آپ پہ؟ نہیں, کسی دن نہ پڑھیں تو آئی فیل انویل. آئی تھنک اٹ ہیز بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل کہ یو نیڈ ٹو ریڈ سم تھنگ سم ٹائم. قرآن پڑھ لیے, ترجمے کے ساتھ پڑھ لیے, یا آپ ٹیلی ویژن دیکھیں. اور اس طریقے سے. اور دوسری آپ جو ہارڈ ورک بات کر رہے ہیں, ہارڈ ورک ایک جوان آدمی کو جس کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہے. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ایج جو ہے نا کرونیکل ایسپیکٹ ہے. ایج از واٹ یو تھنک یو گاٹ ان یور مائنڈ. یو نیور گیٹ اولڈ. میں کہتا ہوں کہ یو آر ایز اولڈ ایز یو تھنک یو آر. میں نے لندن میراتھن بھاگ کے دکھایا. نہیں وہ تو اچھا ہے, بڑی بات ہے نا کہ آپ نے 62 برس میں, 63 برس میں وہ سب کچھ کر کے دکھایا کہ میراتھن میں آپ نے نوبل کاز کے لیے, کرسچن چیریٹی کے لیے آپ نے وہ میراتھن کیا. اور میں دوسری بات یہ پوچھ رہا ہوں, ایک بچہ جو ینگ ہے تو ہارڈ ورکنگ کا مطلب, جب آپ ہارڈ ورکنگ کہتے ہیں تو 24 آورس میں 24 آورس میں کتنا ٹائم اس کو دینا چاہیے اپنے کام کاج, کریٹیوٹی, لکھنے, پڑھنے, سیکھنے کو؟ اس کے ساتھ موروں پہ لاجسٹک ہے اپنا, بیسڈ آن کامن سینس. آپ جو ہے کھانے پینے کا جو ٹائم ہے اس وقت اس کو بیلنس ڈائٹ دیجیے, اس کو ایکسرسائز میں انوالو کیجیے. دیٹ شوڈ بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف لڑکا یا لڑکی ہو. بیلنس فوڈ, فٹنس, اس کے ساتھ پھر آپ ایجوکیشنل ایسپیکٹ آپ وہ دیجیے, اور اس کو ایموشنلی سپورٹ کریں اور آگے بڑھائیں. اور اس طریقے سے موٹیویشنل ایسپیکٹ, جیسا میں نے اپنی بیٹی کو, میری گرینڈ ڈاٹر کو لکھا میں نے آٹوبا میں کہ یور فیوچر از کالنگ. میں نے اسے کہا یور فیوچر از کالنگ, ڈو سم تھنگ. میں نے کہا ڈو سم تھنگ آسم. انسپریشنل ورک کرو کچھ, اس لیے یور فیوچر از کالنگ. یو آر دی آرکیٹیکٹ یور فیوچر, ڈو سم تھنگ. واہ. تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم نے کہا دیار غیر میں ہم نے مقام پیدا کیا. اللہ کا فضل ہے, محنت ہے, ماں باپ کے تربیت ہے. اور میں نے یہ کیا کہ ہم نے ایک ہائیلی فوکسڈ لائف گزاری ہے کہ ہم کو یہ اچیو کرنا ہے. ٹارگیٹ ہے پورا کہ اپنا اس میں شاہیں کبھی پرواز سے تک نہیں گرتا, وہ تھا کانسیپٹ. اور اس لحاظ سے آگے بڑھیں. تو یہ میں نے گرینڈ ڈاٹر کو لکھا کہ تم کو آگے بڑھنا ہے, ڈو سم تھنگ انسپریشنل, اور اس طریقے سے آگے بڑھیں. اور اس طریقے سے ہم نے زندگی کو سنوارا. اور فٹنس شوڈ بی پارٹ اینڈ پارسل آف دا ہول پرسن. آخری سوال ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا, سیکریٹری اور مدر ٹنگ, اس کا آپس میں کوئی رشتہ ہے؟ سیکریٹری اینڈ مدر ٹنگ, مادری زبان. اچھا, ہم سیکریٹری مادری زبان کوئی پازیٹیو لنک تو نہیں ہے, لیکن مادری زبان سے آپ کو خیالات کے اظہار کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. کہ ایک بچہ ہے, اس کا کیا کریں؟ نہیں, بچے کو جس ماحول میں وہ ہے پیدا ہوا ہے
اس میں رکھیں نارمل، اس کو انوائرمنٹل ایسپیکٹ کو نارمل رکھیں اور اس کے صحیح طور پہ اٹینڈ کریں، نیوٹریشنل ایسپیکٹس کو اٹینڈ کریں، اس کے ایجوکیشنل ایسپیکٹ کو ذکر کریں، سوشل ایسپیکٹ کو، اور لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں. ٹریٹ دا چائلڈ ایز اے نارمل چائلڈ، اور زیادہ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں، زیادہ اس کو اتھارٹیرین ایسپیکٹ نہیں کریں. جو ہمارے پیرنٹل ایٹیٹیوڈ ہے، بچے کو اپنا دبا کے رکھنا ہے، یہ نہیں کرو، یہ کرو، دیٹس ڈیمیجنگ کہ دیٹ کین ڈسٹروائے دا پرسنالٹیز. اور ایشوز جو ہوتے ہیں آپ کے سیلف ڈسپلین رہتی ہے اور موٹیویشنل ایسپیکٹ چلی آتا ہے، آگے بڑھنے کی نہیں ہوتی ہے خواہش. تو وہ چیزوں کو نہیں ڈیولپ نارمل ہونے دیجیے، اس کو اپنا انکریج کریں، ہر فیلڈ میں پارٹیسپیٹ کریں، اس طرح سے آگے بڑھیں. اس طرح سے ہم کو کوئی نے بھی وہاں پر بلایا، آگے بڑھایا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم قابلیت تو دیکھی ہوگی انہوں نے جو بھی ہے ہم میں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آگے بڑھنے کی جو ہے چیزیں بھی اس نے دیکھی ہوگی کہ کیوں ان کو بلانا ہے. اس وقت میں ویریس ایکٹیویٹیز میں مسلم کمیونٹیز اینڈ ادرس، اس میں ملٹی ایتھنک گروپس میں ہاں ہمیں سمجھ انوالو تھا، ملٹی ایتھنک گروپ میں. جا آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزاریں، کیا کریں؟ نہیں، یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے ہمت سے کام لیں اور آگے بڑھیں، زندگی کو سنواریں اور اس ساز بہو کے جھگڑوں سے دور رہیں اور تعلیمی طور پر کنسنٹریٹ کریں، بچوں کے لیے آگے بڑھائیں اور اچھی طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں سوسائٹی میں. ڈونٹ میک یور پریزنس فیلٹ ان دا سوسائٹی. اگنور نہیں کریں، آپ آئسولیٹ مت کریں. اگر آپ آئسولیٹ کریں گے تو یو ول بی لاسٹ. تو میک یور پریزنس فیلٹ، لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کریں. جیسے ہم نے کہا کہ بی بی ختیجہ کا لیڈرشپ کو پروڈیوس کریں اور ہیو اے سارٹ آف نارمل لیونگ. اور اسٹریسز سے بچیں، انٹرنیٹ سے زیادہ استعمال کرنے سے بچیں، موبائل فون کم یوز کریں. میں کہتا ہوں سوسائٹی میں 1 یا 2 ملنے کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے سے اگر پروگرام کریں تو اتنا آپ کو فون کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ریگولیٹ یور لائف. ٹو مچ آف اسٹریسز، ٹو مچ آف انٹرنیٹ جو آج کل کر رہا ہے، اور اسٹریسز ہیں لائف میں ہیں، وہ تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. تو اس کے لیے آپ کو اسپریچولی اپنا مدد لینی پڑے گی، آگے بڑھنی پڑے گی. تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو آپ نہیں کر سکتے ہیں. Cultural aspect is so important. Cultural aspect is a part and parcel. Religious and cultural aspect and part and parcel of our self. وہ ضروری ہے. آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے اور کیوں آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے، کیا آپ کے حدود ہیں، کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں، کیسے آپ نظریں نیچے کریں. وہ کہتے ہیں کہ believing men and believing women lower your gaze. اللہ سے ڈریں، اعمال کو ٹھیک رکھیں، حدود ہیں، حدود کو فالو کیجیے. اور آپ کو ٹو مچ ریلیجیوسٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ماڈریشن از دا گائیڈنگ پرنسپل ان اسلام. کہ اس کو ماڈریشن میں کام لیجیے، آگے بڑھیے. اور اس طرح سے رول آف ماسک امام کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اب یہ رائل کالج بھی کہتا ہے کہ امام کا رول بھی امپورٹنٹ ہے. امام ہے، پریسٹ ہیں، ان کو انوالو کریں تھیراپی میں. اس لیے کہ امام جو چیز کہتے ہیں مسجد میں وہ زیادہ افیکٹو ہے. اگر امام کچھ کہے گا کہ بھئی آپ یہ سگریٹ پینا بند کریں جمعے کے دن نماز میں، تو میجورٹی آف بچے اس بات کو سنیں گے، کیونکہ اس وقت سینسٹیوٹی آتی ہے کہ بھئی آپ کو خدا کا خوف ہوتا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھیں، اللہ کا پیغام سمجھیں، بس اپنے ہمت سے آگے بڑھیں اور پھر آپ کو دنیا میں کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. ناظرین، یہ تھے ہمارے پروفیسر احمد علی خان صاحب، جو میں نے جیسے عرض کیا کہ آکسفورڈ، کیمبرج اور لیاقت میڈیکل کالج اور جو چانکہ میڈیکل کالج میں نفسیات کا شعبہ ہے، اس کے جو پائونیئر ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آکسفورڈ کے پڑھے لکھے کو، LMC کے سے فارغ التحصیل کو اپنے علاقے کے اور لاڑکانہ کے اور گوٹھوں کے لوگوں کو بھی سرو کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب وہاں گئے تھے، ہمیں ملے، اور ابھی انہوں نے جیسے کہا ہے کہ بہت سارا کام ہو بھی رہا ہے اور بہت سارے کام میں ہم پیچھے بھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں جیسے انہوں نے ہمارے بعض نفسیات دانوں کا، ڈاکٹر ہارون احمد کا، ڈاکٹر ذکی حسن کا اور انور حال پوٹو اور دوسرے معین صاحب اور دوسروں کے نام لیے، تو اور بہت سارے نام سائیں سے رہ بھی گئے ہیں.
तो उन सब की तालीमात की रोशनी में ये ज़रूरी है कि हम सब आगे बढ़ें और नफ्सियात के शोबे से। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एक माँ को, एक बाप को ये बात समझनी चाहिए कि उम्र के तीसरे चौथे पाँचवें बरस ही बच्चों के दिमाग पे एक छाप लगना शुरू हो जाती है। अब ये आप पे है कि अपने बच्चे को किस तरह करते हैं। और अगर पेरेंटिंग और अपने अजीज़ होने का और बड़ा होने का आप अगर रोल अदा नहीं करेंगे, फिर भी हमारे बच्चे, फिर भी हमारे जवान रह जाएंगे। और इंटरनेट और बाकी चीज़ों के लिए तो डॉक्टर साहब ने खुद आपको पैगाम दिया है। तो इसी निशस्त पे हम इजाज़त जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। जाते जाते मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि लीडर टीवी जो कि एक सीरियस मीडियम है और इन जैसे लोगों को हम आगे लाना चाहते हैं कि ये उम्र का बेशतर हिस्सा गुजार भी चुके, लेकिन 82 ईयर्स का मतलब कोई उम्र नहीं है, कोई फिजिक नहीं है, लेकिन 82 ईयर्स इनका तजुर्बा है। उस तजुर्बे की रोशनी में हम सबको, मुझे, आपको आगे भी बढ़ना है। तो इसीलिए लीडर टीवी न सिर्फ देखा करें बल्कि उनको सब्सक्राइब भी करें और साथ में जो घंटी है उसको भी दबाएं, ताकि जो भी हम सीरियस प्रोग्राम अपलोड करें वो आप तक हमा वक्त पहुंच जाए। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आबाद रहें।